बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पीटीआई ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी इमरान खान की रिहाई के हवाले से करारदाद जमा करा दी है। रावलपिंडी से अडयाला जेल के हवाले से खतरनाक खबर सामने आई है। क्या आपको लगता है कि इमरान खान को रिहा या फिर कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है? देखें, ये जो रिहाई या शिफ्टिंग वाला मामला है, इसको इन दो के अलावा दो मजीद बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिनके तनाजुर में देखने की जरूरत है। दो का आपने तस्करा किया, एक करारदाद है इमरान खान की रिहाई के हवाले से कौमी असम्बली और फिर सेनेट में जमा हुई। दूसरी जो खबर रावलपिंडी से इस वक्त रिपोर्ट हो रही है, रावलपिंडी पुलिस जो दावा कर रही है कि उन्होंने जो कार्रवाई की है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, वो बड़ी खतरनाक है और इतनी हसास है कि अब शायद आपको हर कदम बड़ा फूंक फूंक के रखना होगा, सही, क्योंकि हसास मामला है बहुत। जी फिर दो मजीद मामलात हैं, एक जो डेवलपमेंट अमेरिका में हो रही है जी ट्रंप के हवाले से, और दूसरा नई हुकूमत कायम होने के बाद पहले 6 दिन में 5 दिन में, जितने दिन यानी कि जब आपको क्लैरिटी मिल गई ना कि शहबाज शरीफ हुकूमत बना रहे हैं, ऑनवर्ड्स अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिहाई वाला मामला, शिफ्टिंग वाला मामला और इमरान खान के साथ कोई रास्ता निकालने वाला मामला, जी ये इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट हो गया। राइट, वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, करारदाद कौमी असम्बली सेनेट दोनों में जमा हुई है। करारदाद क्या है कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, बुशरा बीबी, इनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो नाजायज़ हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं, इंतकाम का निशाना बनाने के लिए, और इनको फिलफौर ख़त्म किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए। साथ में डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुन हैं, रहनुमा हैं, उनको रिहा किया जाए। जिन के खिलाफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है कि जिसके तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके, उनको रिहा कर दिया जाए, सहाफ़ियों के हवाले से भी। अब ये करारदाद है। अब इस करारदाद की बुनियाद पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इस करारदाद की बुनियाद पे किसी को रिहा किया जाना चाहिए या किया जा सकता है? जिस वक्त देखें, दो प्रिंसिपल्स नहीं हो सकते, दो उसूल नहीं हो सकते। जब हम, मेरे से अगर आप जाती तौर पे पूछेंगे, जब हम अपने वीडियोस में ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को ड्यू प्रोसेस फॉलो किए बगैर जो वन विंडो ऑपरेशन वाला इंसाफ दिया गया था वो गलत था जी, यानी कि एक शख्स जिसका स्टेटस कन्विक्टेड क्रिमिनल एब्सकॉन्डर, जी यानी कि मुजरिम इश्तिहारी मफरूर, जी, ये स्टेटस है, तो ये कैसे हो सकता है कि उसको पाकिस्तान का हाई कमिश्नर लंदन से सी ऑफ करे? वो उम्मीद पाकिस्तान नामीद तैयारे में बैठ के फासती जमानत बगैर यहाँ पर मौजूदगी के उनको उसको मिली हुई हो, वहां से निकले, एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक मशीन्स टक 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 करके चल के जाए, और उसके बाद वो उड़कर पहुंचे जलसागाह में, कबूतर उड़ाए, फिर वो जाती उम्रा चला जाए, फिर उसके बाद उसको सबको मालूम हो कि ये सारे मुकदमात खत्म हो जाएंगे, प्रोटोकॉल में हाई कोर्ट लाया जाए, नाअहली भी खत्म हो जाएगी, ये भी। जब वो आप कहते हैं कि यार ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, तरीकाकार ये है कि अगर इसके खिलाफ मुकदमात गलत थे, नैब ने, किसने, जिसने पॉलिटिकली मोटिवेटेड और गलत अगर मुकदमात बनाए थे तो उनको सजा दो। बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर भी उसूल यही होना चाहिए। देखें, इमरान खान के खिलाफ इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मुकदमात हैं, 2-4 ऐसे होंगे कि जिनके ऊपर जिन पे सवाल बड़े सीरियस मौजूद हैं, उनको तो आप कह सकते हैं FIR जो हुई हैं 250-200 हमें 200 मुकदमा, यानी सबको मालूम है एक शख्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था 2022 में ऑनवर्ड्स, यानी एक मखसूस हालात में राना सनाउल्लाह और ये नून लीग और ये सब कुछ भी कुछ कर रहे थे ना। मतलब आपने रेप से लेके ताज़ीरात पाकिस्तान में मौजूद हर दफा जो है वो लगाई हुई है, दहशत गर्दी से लेके, बगावत से लेके, गद्दारी से लेके, कत्ल, मतलब हर चीज की दफा जो है वो लगी हुई है और मुकदमा बना हुआ है। तो वो जाहिर है कि सबको मालूम है कि उसमें बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जिनको तो फौरी तौर पे खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल। मसलन जमान पार्क के बाहर पीटीआई के 2 रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्रैफिक ब्लॉक हुई तो मुकदमा हो गया इमरान खान पे जो घर के अंदर। हाँ, मसलन आप एक जगह पे मौजूद नहीं थे, वहां पर किसी की शिकायत के ऊपर, अच्छा ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है लेकिन दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया, जो इलेक्शन कमीशन के बाद एहतजाज हुआ था जिसमें इमरान खान खुद मौजूद नहीं थे। हाँ, तो ये तो खैर वो मुकदमात हैं। तो क्या बाकी मुकदमात या ये मुकदमात, इनको भी ड्यू प्रोसेस से ही खत्म होना चाहिए। लेकिन इसमें कैच क्या है भाई? इनफ नंबर ऑफ, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल जो मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के और सेनेट के, उन्होंने करारदाद साइन करके जमा करवा दिया, कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट, सेनेट सेक्रेटेरिएट। अब स्पीकर या
چیئرمین سینٹ اس کو زیادہ وقت اوائڈ نہیں کر سکتے. دا مومنٹ اٹ از ٹیبلڈ تو پھر ہوں گی تقریریں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ہے چیز جو مسنگ تھی جب تحریک انصاف قومی اسمبلی سے ریزائن کر گئی تھی اور اپنی 2 صوبائی اسمبلیاں اس نے توڑ دی تھی. بالکل. تو یہ پاور خود سرنڈر کر یہ وہ فورم ہے جہاں پر اب لا محالہ تقریریں ہوں گی. مثلا حکومت بھی تقریر کرے گی, اپوزیشن والے بھی تقریر کریں گے, اور ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوگی, ایک ڈسکورس ہوگا, ایک یعنی کہ ایک طریقے کا جو ہے نا شور موجود رہے گا. میڈیا میں بحث ہوگی, پھر ٹاک شوز میں وہی لوگ جا کر اس کے اوپر اسی بحث کی ایکسٹینشن آپ کو ٹاک شوز میں نظر آئے گی. تو وہ صورتحال ظاہر ہے کہ ایک موجود رہے گی. بٹ قرارداد ہو بھی جائے پاس تو اس کے بعد بھی آپ کو جانا تو عدالتوں میں ہی پڑے گا. عدالتوں کے بغیر تو نہیں یہ سارا معاملہ ختم ہو سکتا. اچھا ایک ہے یہ معاملہ. دوسرا جو راولپنڈی سے خبر رپورٹ ہوئی ہے, دیکھیں راولپنڈی پولیس نے جو دعویٰ کیا ہے یہ آن دا ریکارڈ ہے, اور آن دا ریکارڈ جو سی پی او ہیں, دیکھیں پولیس اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی اڈیالہ جیل کو بڑی تباہی سے بچا لیا. اچھا بہت سارے لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی اور باقی لوگ بھی وہ کہیں گے کہ یہ جھوٹی خبر ہے. مثلا اس کو ظاہر ہے کہ پولیٹیکل رنگ ہمارے ہاں دیا جاتا ہے, بٹ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کو آپ رسک نہیں لے سکتے آپ. اب انہوں نے کیا کہا, راولپنڈی پولیس نے دعویٰ کیا کہ پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے اڈیالہ جیل کو بڑی تباہی سے بچا لیا. مشترکہ کارروائی کے دوران 3 غیر ملکی دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان کی تحویل سے اڈیالہ جیل کا نقشہ, خودکار ہتھیار, آٹومیٹک ویپنز اور بھاری تعداد میں گولہ بارود برآمد کر لیا. سٹی پولیس آفیسر سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی نے بتایا کہ راولپنڈی پولیس اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی کی 3 دہشت گرد گرفتار ہوئے. گرفتار تینوں دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے. دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے. ان کے پاس نقشے موجود تھے, ہینڈ گرنیڈ تھے, آئی ایس ڈیز تھیں اور خودکار ہتھیار تھے. ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ تفتیش کر رہے ہیں ہم ان ملزمان سے, اور پولیس اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے فوری طور پر اڈیالہ جیل کے اطراف میں سرچ آپریشن شروع کر دیا. اب اس خبر کو آپ لائٹ نہیں لے سکتے. دیکھیں اس وقت پاکستان جس صورتحال میں ہے, سب سے بڑی ڈیزاسٹرس سچویشن کیا ہو سکتی ہے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان کے اوپر کوئی کارروائی ہو جائے. یعنی اب اڈیالہ جیل کا نقشہ یہ پہلی مرتبہ نہیں, پاکستان میں جیل بریک کے انسیڈنٹس ہیں. پاکستان میں بنو والا آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ حملوں کے انسیڈنٹس موجود ہیں, اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کیا کوئی ایسا ملک جو پاکستان کا بھلا نہ چاہتا ہو, خاص طور پہ جو ہمارا مشرقی ہمسایہ جو ہمارے مغرب سے یعنی افغانستان سے ہمیشہ اس کی سرزمین کو استعمال کرتا رہا ہے پاکستان کے خلاف, they can do something. مطلب آپ کہ اس وقت سب سے بڑا ڈیزاسٹر کیا ہوگا کہ پاکستان میں خدا نخواستہ خانہ جنگی چھڑ جائے, ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہو جائے. وہ یہی ہوگا نا کہ اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, خدا نخواستہ. تو میرا خیال ہے کہ اس کو صرف اس بات کے اوپر کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو یقین نہیں ہے پولیس کے اوپر یا قانون نافذ کرنے والے اداروں پر, اس بنیاد کے اوپر اس کو پھینکا نہیں جا سکتا. جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو ابھی تک یعنی کہ ان کے دل میں بے شک یہ خواہش ہو, کسی کو لگتا ہو کہ نہیں جی وہ دل میں ان کے یہ خواہش ہے, لیکن جو لوگ ملے ہیں ان سے, جتنے جرنلسٹ یا ان کی پارٹی کے لوگ, ان سے براہ راست ڈائریکٹلی ہم نے ایک سوال ضرور کیا. وہ سوال یہ ہے کہ عمران خان کا ان کی رہائی کے حوالے سے, باہر لانے کے حوالے سے کیا وہ چل رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کچھ. ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے, عمران خان نے, ہی سیٹسفائیڈ ان جیل. وہ کہہ رہے ہیں میں بڑا مطمئن, کتاباں پہیاں نے, موبائل نہیں ہے, جان چھٹی ہے, ایکسرسائز فل ٹائم ہے, سائیکل ہے کہ میں 3-4 گھنٹے سائیکل چلانی ہے. مطلب وہ دیکھیں اس تمام صورتحال میں بھی بی بی سی چاہے وہ کنگ آف کیوس لکھ رہا ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے ہی از وننگ فرام جیل. وہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان جو ہے وہ ایک سیاسی بلا بنتا جا رہا ہے نا, اور ان کو نون لیگ والوں کو تو خوابوں میں بھی وہی آتا ہوں. صحیح. تو وہ صورتحال ہے. ایک درمیان میں بات چلی تھی جی, ایک تو بشرا بی بی کا جو جانا ہے, ان کو بنی گالہ شفٹ کرنا, اور پھر اس کے بعد درخواستوں کے باوجود ان کو اڈیالہ جیل شفٹ نہ کرنا. جی, دیٹ از نمبر 1. اور ملنے بھی نہ دینا. نمبر 2, عمران خان کے حوالے سے یہ خبر چلی تھی کہ ان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس خبر کے تناظر میں آپ کو بہرحال
بہت ساری چیزیں سٹیپ اپ کرنے کی ضرورت تو ہے. صحیح. ایگزیکٹلی کیا کیا جاتا ہے وہ بھی دیٹ از ٹو بی سین. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ ناؤ اٹس آلموسٹ سرٹن آلموسٹ فائنل کہ وہ آ رہا ہے. نکی ہیلی جو ہے ہاں. وہ آؤٹ ہو گئی ہے ایک جگہ پہ. اس کو یعنی کہ اس کے 89 اس کو اس کے پاس سپورٹ موجود ہے 1225 میں سے 1225 میں سے 89 ڈیلیگیٹس, اور ڈونلڈ ٹرمپ 1000 کراس کر گئے تو اس نے شی از گیونگ اپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو فارم 45 نہیں نہ ہوتا. اٹس سرٹن ناؤ ایک وہ ہاں. سپریم کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. وہ 3-4 دیگر مقدمات ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ پہ سب سے بڑا یا سب سے سنگین کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ جناب اس نے 6 جنوری کو یہ کہا تھا کہ اگر میں الیکشن نہیں جیتتا تو وی ول ناٹ ہیو اے کنٹری, ہمارے پاس ملک نہیں بچے گا وغیرہ وغیرہ. جو سیاست وہ کرتے ہیں وہ ایک ظاہر ہے کہ موجود ہے. بہرحال جتنے بھی مبصرین ہیں, انٹرنیشنل میڈیا ہے, ورلڈ اکنامک فورم پر آئے ہوئے دنیا بھر کے لیڈرز, وہ ایک بات کہتے ہیں اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن میں ہوا تو اٹ ول بی دا کم بیک آف آل ٹائمز, اور جو بائیڈن کو وہ ہرا دے گا. صحیح. یعنی جو واحد وقت ہے وہ یہ کہ نومبر, اس سال نومبر کے پہلی منگل تک جی اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہے ریس میں سروائیو کر رہا ہے تو ہی از میکنگ اٹ ٹو دا پریزیڈنسی. یہ ان کے اس وقت انفارمڈ گیس ہے. اب اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. ایک یہ کہ جو بائیڈن جی اس کے وقت کے دوران جو کچھ پاکستان میں ہے, پاکستانیوں کا ایک انف نمبر آف ووٹس بھی موجود ہے بھائی امریکہ میں, وہ سب کچھ ہے. جو کچھ پاکستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ڈیموکریسی کے اوپر وہ آفیشیل پوزیشن ضرور لیتے ہیں. صحیح. امریکہ مثلا انسانی حقوق کے حوالے سے, انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے, ڈیموکریسی کے حوالے سے. اب اگر ایک اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ پاکستان کو جمہوری ممالک کے فہرستوں سے نکال کے آمرانہ ممالک, آمرانہ ریاستوں کی صف میں ڈال رہا ہے اور پاکستان کو ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ ڈکلیئر کر رہا ہے, 11 درجے پاکستان کی تنزلی ہو رہی ہے 31 دسمبر 2023 تک کے معاملے پہ. تو اب ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان دیکھیں, ٹرمپ نے کل رات جو اس کا مارا لاگو ریزورٹ ہے فلوریڈا میں, وہاں پر جو اس نے گفتگو کی ہے نا پرائمری جیتنے کے بعد, اس میں بیک گراؤنڈ اگر آپ چیک کریں نا, وہ بیک گراؤنڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے. کیا ہے اس بیک گراؤنڈ میں؟ وہ بیک گراؤنڈ بالکل ایسا ملتا جلتا ہے جیسے وہ وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. اچھا. اسی طرح جھنڈے لگائے ہوئے ہیں, اسی طرح روسٹر میں بالکل وہ سارا اس نے جیسے اپنا ماحول بنا لیا, اس نے اپنے گھر میں ایک وائٹ ہاؤس بنا لی. تو وہ جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ کا عمران خان کے ساتھ تعلق کیسا ہے میں بہت ویڈیوز میں ایکسپلین کر چکا ہوں. کہ ہمیں پاکستان میں دفتر خارجہ کے لوگوں نے یہ بتایا کہ نیور ہیز اٹ بین دیٹ ایزی فار فارن آفس پاکستان کا, پرائم منسٹر آفس یا واشنگٹن میں ایمبیسی, کہ آپ نے پرائم منسٹر اور صدر, امریکی صدر کے درمیان رابطہ کروانا ہے. سب سے کم دقت کے ساتھ جس وقت میں یہ رابطہ ہو جاتا تھا وہ وقت تھا جب عمران خان اور ٹرمپ. مشرف کے وقت میں تھا, بہت اچھا تھا, وہ بھی اتنا ایزی نہیں تھا. صحیح. مشرف نے کیمپ ڈیوڈ میں واک کی بھی ہے, یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. لیکن جو عمران خان کے وقت میں ایکسس تھا نا, ڈائریکٹ ایکسس ٹو دی وائٹ ہاؤس, وہ بہت زیادہ تھا, بہتر تھا باقی تمام کی نسبت. تو ٹرمپ کا آپ نے دیکھا ہوگا اس نے اپنی الیکشن کیمپین میں 2-3 مرتبہ تذکرہ کیا عمران خان کا, جی, اور عمران خان کے حوالے سے اس کا کیا ہے اور بائیڈن کا کیا ہے یہ سب کو معلوم ہے. اب جب مباحثہ ہوگا, پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہوگی, تو جس طرح برازیل کا, باقی ممالک کا, دیکھیں بائیڈن ہیز کم آؤٹ ایز ون آف دا ویکسٹ پریزیڈنٹس ان امریکن ہسٹری, یعنی کمزور ترین. یعنی آپ دیکھیں نا جو تیل والے معاملے پہ, سعودی عرب والے معاملے پہ, افغانستان کے معاملے پہ, یوکرین کے معاملے پہ, ہر جگہ پر وہ غائب نظر آتا ہے. وہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے, کدھر گیا وہ؟ نہ اوکس کے اوپر نہ کوارڈ کے اوپر وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. چائنا میرا وہ ٹف فلانا کروں گا, یہ کروں گا, وہ چیزیں جو ہیں اس سے سنبھلی نہیں ہیں. ایک تو اس کا ویک ہونے کا تاثر بہت زیادہ ہے.
تو اس کو ظاہر ہے کہ سوال جب ہوگا کہ بھئی دنیا کی 5ویں بڑی جمہوریت نمبر آف ووٹرز کے حساب سے وہ سلائیڈ کر گئی ہے، وہاں پر یہ سوالات موجود ہیں، یہ فارم 47 اور 45 میں جھگڑا ہے، یہ سب کچھ ہے، دیٹ ہیز ہیپنڈ انڈر یور واچ، آپ نے کیا کیا، تو جواب تو دینا ہوگا۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک ماحول، تو یہ بھی ایک پھونک پھونک کے قدم رکھنے والی بات ہے کہ ٹرمپ آ جاتا ہے تو اس صورت میں کس طریقے سے معاملات چلیں گے، اور بائیڈن کو اپنے پریزیڈنشل سٹیٹس کیمپین اور اس کے حوالے سے کاسمیٹک میئرز کے طور پہ اگر کچھ کرنا پڑ جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے، کوئی معاملات کو جو ہے وہ کرنا، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پل کرتا ہے سٹرنگز، جی اس کی ڈوریاں تو امریکہ ہلاتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو وہ معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا اصل اور سب سے بڑا مسئلہ ہے معاشی۔ جی حکومت آ گئی، بن گئی، آپ کو پسند ہے، آپ کو نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے فارم 47 کی ہے، فارم 45 کی ہے، جو کچھ بھی ہے، معاشی محاذ پیسے لانے ہیں، پیسے لانے کے لیے پری ریکوزٹ یہ ہے مارا ماری نہ چل رہی، عدم دنگا نہ استحکام چل نہ رہا ہو۔ ہو، پروٹیسٹ نہ چل رہا ہو، ایک ادارے آپ کو کام کرتے ہوئے، پارلیمنٹ آپ کو فنکشن کرتی ہوئی، عدالتیں آپ کو انصاف دیتی ہوئی، یہ سب کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کوئی کیسے کرے گا اگر ایک صوبہ اور مرکز آپس میں لڑ رہے ہوں؟ لاہور میں لبرٹی گول چکر، لوگ باہر نکل رہے ہیں، پولیس ان کے اوپر ڈنڈے برسا رہی ہے، آنسو گیس شیلنگ ہو رہی ہے، اس کی تصویریں اتر رہی ہیں، تصویریں باہر انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہی ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے نیگیٹو خبریں لگا رہی ہیں، نیگیٹو خبریں اور رپورٹس شائع ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے، جو انشورنس گروپس ہیں وہ بھی، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز بھی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی پولیٹیکلی سچویشن ایسی ہے کہ یہ حکومت کبھی بھی جا سکتی ہے، حکومت کو ایسے معاشی حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ اگر یہ ڈیفالٹ ہو جاتی ہے تو آپ جو بھی بڑے بزنسز ہیں یا کمپنیز ہیں آپ کے اثاثے ضبط کر کے اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر پیسے لے کر جائیں گے تو آپ کو ڈالر کی کنورٹیبلٹی اور روپی کی کنورٹیبلٹی کا ایشو آ سکتا ہے کہ آپ نے ڈالر میں لا کے پاکستان میں انویسٹ کیا، روپے میں کنورٹ ہو گئی، آپ نے جو بھی منافع کمایا اب آپ نے اس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے ملک سے باہر لے کے جانا، ہو سکتا ہے اس کی پابندی لگ جائے۔ جب وہ ایسی رپورٹنگ کرے، آپ کو یہ ساری چیزیں ختم کرنی ہیں، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایک فضا ایسی بنے گی، آپ کو وہاں لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بھائی یہاں پر فورمز موجود ہیں، عدالت موجود ہے، کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے ہمیں یہ پروسیس سے ہو جائے گا، اس قسم کی گارنٹیز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ صورتحال اور ایک مضبوط چلنے والی حکومت موجود ہے، پھر تو ہوگا۔ اب اس کے لیے گارنٹر کون ہو سکتا ہے؟ گارنٹر تو وہی ہے جو اس جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایوری ون ایلس از گورنمنٹ، بڑے پلیئرز میں، بڑے پلیئرز میں باقی سارے تو حکومت ہے، واحد اپوزیشن کون ہے؟ یعنی مولانا فضل الرحمان بھی اپوزیشن ہے، فار دیٹ میٹر محمود اچکزئی بھی اپوزیشن ہے، اختر مینگل بھی اپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، جی ڈی اے بھی اپوزیشن ہے، جو ظاہر ہے کہ اسمبلیوں کا حصہ نہیں بنے، وہ جماعت اسلامی بھی اپوزیشن ہے، یہ سارے تحریک لبیک بھی اپوزیشن ہے، لیکن اپنی پریزنس اور سائز کے اعتبار سے اپوزیشن کون ہے؟ پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل کے نام سے جی ہے پی ٹی آئی، پی ٹی آئی کا لیڈر کون ہے؟ عمران خان۔ آپ نے اگر سسٹم میں اسٹیبلٹی لانی ہے، آپ کو عمران خان کو راضی کرنا، آپ ڈیل کر کے کرتے ہیں، رہا کر کے کرتے ہیں۔ ایک بات ہے، if at all عمران خان comes out، کوئی معاملہ طے بھی پا جاتا ہے، میرا گیس یہ ہے کہ باہر تو آ جائیں گے لیکن کچھ چیزیں، کچھ ایسی تلواریں موجود ہوں گی، لٹک رہی ہوں گی کہ جن کو دوبارہ جو ہے وہ اگر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے۔ عمران خان کو کیا سوٹ کرتے ہیں؟ عمران خان if he comes out right now، ظاہر ہے کہ پبلک پریشر اور وہ بنے گا، وہ دوبارہ تقریریں اور وہ پھر ایجیٹیشن کی طرف جانا ہے، پروٹیسٹ کی طرف جانا ہے، تو ان کا کیا اس وقت وہ ہوگی۔ بہرحال ریاست کو، ملک کو چلانے کے لیے I'm not saying کہ یہ کرنا ہے، مطلب وے آؤٹ نکالنا ہے آپ کو، اس کا وے آؤٹ نکالے بغیر میرا نہیں خیال کہ کوئی راستہ ہے۔ اور یہ جو کارروائی ہوئی ہے راولپنڈی والی، اس کے بعد آئی تھنک کہ عمران خان کی شاید جو سیکیورٹی کے حوالے سے، اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کے حوالے سے، یا عمران خان کو کسی اور اس سے زیادہ فردر سیکیور لوکیشن کے اوپر
شفٹ کرنے کے حوالے سے، چاہے وہ بنی گالا وہاں پر کوئی سیکورٹی ارینجمنٹ یا کر لیا جائے، بہرحال کچھ نہ کچھ لگتا ہے کہ وڈ بی آن دا کارڈز اینڈ اٹس ٹاک آف دا ٹاؤن. صحیح. مطلب ہر دوسری جگہ پر کوشچن اور سوالات یہ ہو رہے ہیں عمران خان کب باہر آ رہا ہے، اپریل میں، مئی میں، گیس ورک جو ہے وہ عید بنی گالا میں کریں گے، کچھ اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران، عید پر یا کب ہوتا ہے، بٹ سم تھنگ کین ہیپن اینڈ از لائکلی ٹو ہیپن ان دس ریگارڈ. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیہ کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.